अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यदिल बहीर सिराजिल मुज़ीर वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल-मदफून बिअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमा। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज। मेरे मालिक हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता। मेरे मालिक हम लोगों को इस मुश्किल वक्त में मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक इस नाजुक वक्त में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक इस वतन अजीज़ को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। बारे राह जो आमीन नहीं कह रहे उन्हें आमीन कहने की तौफीक अता फरमा। ज़रूर आमीन कहिएगा। आखिरी दो दुआएं मंगवा लो। बारे इलाहा तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त और अज़मत का इस तमाम कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सैयद शुहदा अश्क जारी रहते हैं उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार मेरा अल्लाह करबला की ज़वारी नसीब फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनाहगारों की आँखों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मालिक हमारे इमाम अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। अगर तकलीफ़ न समझें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमा। मजमा काफ़ी है और इस हसीन मजमे में जिस बंदे को खुदा ने सलावत पढ़ने की तौफीक और ताकत से नवाजा है वो सलावत को फॉर्मेलिटी समझ के नहीं इबादत समझ कर बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। इजाज़त है नौकरी शुरू की? पीछे वाले अहबाब की भी इजाज़त है नौकरी शुरू की? जो अहबाब बाहर खड़े हैं अगर वो महसूस न करें शायद आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि फ़र्श मजलिस में बैठने का कितना ज़्यादा अजर है। अगर आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए तो मेरे ख़्याल से आप पहली सफ़ में आकर जगह ढूंढ के बैठे। वहाँ पे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन अगर यहाँ आ जाएंगे मेरे ख़्याल से मकसद की तकमील हो जाएगी। फ़र्श अज़ा खाली पड़ा हुआ है आप लोगों के इंतज़ार में। मेरे मौला आपका वहाँ तक भी कदम कदम चल के आया। अरबाब अज़ा एक मिसरा इजाज़त है ना? 5 मिनट आप जो बैठे हो आप तो कम से कम 2 कदम आगे हो जाओ मेरे भाई। ये फ्रंट पे जो जगह खाली है ये जो 2-4 फुट की जगह खाली है ऐसे तो कवर कर दो कम से कम। बुजुर्ग बैठ रहे हैं जो जवान हैं वो बैठे बैठे ऐसे 2 कदम आगे तशरीफ़ ले आए। अरबाब अज़ा एक लंबे और तवील सफ़र के बाद जनाब के चेहरों की ज़ियारतों का मौका मिल गया। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने करम किया। अब लम्हा भी ज़ाया नहीं करते और बात को शुरू करते हैं। एक मिसरा आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि ग़मे हुसैन में जो अश्क बार होता है अभी 2 दिन हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े का सलाम करके वापस आए। मेरा अल्लाह आप सबको करबला की ज़वारी नसीब फरमाए। बल्कि अगले साल आप जितने इस फर्श मजलिस पे आए हैं खुदा आप लोगों को अरबईन हुसैनी के मौका पर नजर से करबला पैदल चलना नसीब फरमाए। 80 किलोमीटर का सफ़र था। 80 किलोमीटर का सफ़र जो नजर से करबला तक पैदल चल के किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पैरों में वो छाले कायम हैं जो इस रास्ते में पड़े। और मैं समझता हूँ कि 5 करोड़ बंदा था सफ़ी हुसैन की नगरी। 5 करोड़ बंदा वो था
جو خود خرچ کر کے امام حسین کے دروازے پہ گئے. اور وہ جو 5 کروڑ بندہ تھا، میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہہ رہی ہے، ان 5 کروڑ میں سے سب کا مذہب ایک نہیں تھا، ملک ایک نہیں تھا، بولی ایک نہیں تھی، خاندان ایک نہیں تھا، فکریں ایک نہیں تھیں، قبیلہ ایک نہیں تھا. توجہ ہے نا؟ بس 5 کروڑ بندہ نام حسین پہ چلتا جا رہا تھا. اب جو میرے ذاتی طور پہ نظریات ہیں ان 5 کروڑ کے بارے میں وہ ڈائریکٹ دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ صرف اتنی زحمت کریں گے کہ جیسے بیٹھے ویسے بیٹھے بیٹھے ہلکی سی اسمائل اپنے چہرے پہ لے آئیں گے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری بات اب تک پہنچی ہے. آپ نے دوسرے مصرع پہ اتنا کام کرنا ہے اور میں نے مضمون شروع کر دینا ہے. مصرع پڑھ رہا ہوں. اب یہ مصرع دہرانے کا بھی وہیں پہ مزہ تھا. غم حسین میں نجف سے کربلا کا سفر بتا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. میرے مولا یہاں سے مسلمان کو مشکل باتیں بولیں. بھیا اب یہاں سے بندہ کوئی ادھر نہ آئے. آپ لوگ بھی اگر بیٹھ جاؤ غم حسین میں جو اشک، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ پھر پیچھے دیکھ لیں گے تو میری محنت ضائع ہو جائے گی. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا جو، اب یہ جو ہے نا اس میں تمام قومیں آ جائیں، کسی بھی ملک سے ہو اس سے. چوتھا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور میں ڈھونڈ کے، میں بھی تو پورے ملک میں ڈھونڈ رہا ہوں، خدا گواہ کہ آخر کوئی تو بندہ ایسا ہو جو اپنے آپ کو دل سے جناب عباس کا معتقد کہلوائے اور پھر وہ کہتے کہ اس کے لیے میں نے مصرع سنا ہے، سمجھا ہے مجھے لطف. سر جی میں نے ممبر نہیں توڑنا، میں نے ہاتھ مار مار کے آپ کے ہاتھ نہیں پڑھنا کہ انج بولو یا انج بولو. میں خود اتنا تھکا ہوں، میں اپنا ٹائم پورا کر رہا ہوں، لیکن ارمان رہے گا. ایک قیمتی بات لایا تھا، کم از کم مسکرانا تو چاہیے تھا مولا غازی کے نوکروں کو. غم آخری سفر، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. تو منبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. میرے بھائی ذرا ہاتھ کھولیے گا. دبا کے دانتوں میں دریا، اتنے فرنٹ پہ ایسے حیران ہو کے دیکھیں گے تو میں نہیں کر پاؤں گا. تھوڑی سی دعا فرمائیے میرے ہاتھ. دبا کے دانتوں میں دریا، اچھا دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں، اونچا بولیے کہ جیسے شیر کے منہ میں، اور اونچا بولیے کہ جیسے شیر کے منہ میں. میرے خیال سے میں مان ہی نہیں سکتا اس بندے کے اندر کربلا جانے کی تڑپ وہ رکھتا ہو جو سن کے سمجھ کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. میرے خیال میں بتا ہی نہیں سکتا اس شیر کے علاوہ کہ کربلا کیا ہے. کہ جیسے شیر کے منہ میں. پہلا مصرع سنیے گا، مجھے چہرے دکھے تو پڑھوں گا، نہیں تو چھوڑ کے مضمون شروع کر دوں گا. مجھے شعر ضائع کرنے کی عادت نہیں ہے، نہ اپنی محنت برباد کروں گا نہ آپ کا وقت. کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، رکھ میرے سر پہ قرآن، کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا. وہ پیچھے سے ہاتھ نہیں اٹھے، مجھے پیچھے بیٹھے. سر جی کرم حسین کا لایا ہے، کرم حسین کا لایا ہے. آپ یقیناً عوام میں سے نہیں خواص میں سے ہیں، میں شعر پڑھ رہا ہوں. کرم حسین کا لایا ہے، تھوڑا سا اوکاڑا کے ساتھ چلے گئے سر سنیے. کرم حسین کا لایا ہے. لیجیے اب اچھا ہو گیا شاعر بھی بیٹھے ہیں. تفہیمی نقطہ نگاہ سے، نظمگی کے حوالے سے، چاشنی کے حوالے سے، لغت کے حوالے سے، آپ نے آلہ بندی ہر حوالے سے، کرافٹ، خیال، ہر حوالے سے دیکھ رہے ہیں. لٹریچر کے پیرایوں پہ بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اشک بار ہوتا ہے اس سے. شاعر بندہ ہاتھ اٹھائے گا تو آپ کو دیکھ کر مجمع بول پڑے گا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار، رکھ میرے سر پہ قرآن، کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار تو ہاتھ اٹھائے.
مل کے بولو نعرہ حیدری. کرم حسین کا لایا ہے فاتوبہ کے دار جی اللہ دیکھے باویں میں سمجھے گا تو اٹھ کے دے کرم حسین کا لایا ہے اور نہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. سزار کٹا نہ تو مجھے نہیں. شاہ صاحب گواہ رہیے گا میں اس کلام کی بات جو پڑھتا ہوں وہ آپ جانتے ہیں لیکن اب میرا دل مجھے وہ بے چین کرے گا اگر ایسے سامعین کے ہوتے ہیں. میں ایک کے لیے پڑھتا ہوں کیونکہ چہرہ ہی ایک ملتا ہے. با خدا کہہ رہا ہوں پورے مجمع میں ایسا ایک چہرہ ڈھونڈتا ہوں جو مجمع کیا اس کے تاثرات دنیا سے بے ربط کرے. ایک طرح محفل ہوتی ہے لکھنؤ میں. لکھنؤ میں طرح محفل ہوتی ہے اور اس کے بعد نے طرح مصرے کا اندازہ لگانا ہے کہ وہ کتنا بڑا مصرع ہے. میں بیچارہ با خدا کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں میں کون سی دیوار میں ٹکر ماروں. کوئی تو مجمع ایسا ہو جہاں 20 بندے اتنے مل جائیں نا کہ ان کے سامنے بندہ بے جھجک ہو کے پڑے یار کم از کم یہاں سے خیرات ملے کہ نہیں لے. شیر شیر. لکھنؤ میں مشاعرہ ہوا اردو زبان آصف الدولہ سراج الدولہ واجد علی شاہ بڑا امام باڑہ قیصر باغ آرام باغ بھول بھلیاں چھوٹا امام باڑہ انیس دبیر حیدر علی آتش میر تقی میر آقا باقر کا امام باڑہ مرزا سودا کی دھرتی میر مستحسن خلیق کی دھرتی جہاں میر حسن دہلوی کے خاندان والے رہتے تھے. اب لکھنؤ والے طرح مصرع دے رہے ہیں. ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے. ایک دن بنایا شہ نے زمانہ. اب آپ کو کچھ شعروں کی آپس میں آمیزش کر کے شعر سناؤں. ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ. مطلب سنیے کلام شروع ہے. طرح مصرع تھا ایک دن بہت بڑا مصرع ہے. وہ کربلا مولا کا دن 10 محرم کا تھا ایسا اس میں کتنی دنیایں سمیٹی ہوئی. ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ. بات شروع کریں جی. بسم اللہ. مصرع پڑھ رہا ہوں کہ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. میرا بھائی سر نہیں ہلانا تھا ہاتھ اٹھانا تھا. میں آپ کی وجہ سے مشکل میں پڑھ رہا ہوں میرے گواہ رہیے گا میرے مولا گواہ ہے. میرے محترم یہ تو جوان میرے سامنے کثیر تعداد میں بیٹھے ہو مجھے دکھ لگتا ہے جب قیمتی بات جوان کے آگے سے ضائع ہو کر چلی جاتی ہے. ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے. میں اس طرح مصرع پہ کلام شروع کر رہا ہوں. مصرع پڑھ رہا ہوں فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. میرے بھائیوں یا کھڑے ہو کے سوال کرو عسکری سمجھ نہیں آئی یا میری محنت ضائع نہ کرے. اب تیسری بات امام حسین کے دربار میں کسی کا حق رکھ لینا کوئی دلیل والی بات ہے یار. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے کیسے جواب لیجئے. رکھ میرے سر پہ قرآن. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ جوانیاں سلامت رہے جو مشکل مصرعوں پہ ہاتھ اٹھا رہی ہیں. جو پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. فرش سر جی فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا. رکھتا یہ حضور کو میری طرف کیجئے گا. رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا. سر جی شعر ضائع ہو رہے ہیں. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے رکھتا ہے جیسے. 2-4 جذباتی باتیں کی سارے اٹھ کے بول پڑیں گے لیکن اتنا نفیس کلام ہے اتنا نفیس خدا گواہ یہ تتلی کی پھول سے اٹکیلی ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے پروین شاکر اور فراز کو پڑھا ہو تو فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا. کوئی تو ہو جناب علی اکبر کا نوکر جو ہاتھ اٹھائے. رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں. اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ. اوکاڑا میں تیرے معیار کو سلام کروں مل کے بولو حیدر حیدر. اب کھڑے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری.
باطل ہے. مولا اب تو نزول کیجئے قرآن کی طرح, مولا اب تو نزول کیجئے قرآن کی طرح. حکومت ہو پھر کل ایمان کی طرح. مولا تیری دید کو آنکھیں درج گئی, کیوں ہم سے چھپ کے بیٹھے ہو رحمان کی طرح. پورے آتے چرچ کوڑا پا کے دونوں ہاتھ جا کے نعرہ حیدری. اچھا مصرع شہید محسن نقوی یاد آ گئے. خدا کے واسطے ہم سے نہ چھپ خدا کی طرح. ہم ایسے سادہ دلوں سے حجاب کیسا ہے کہ ہم ہیں ویسے بھی مٹنے کو نقش پا کی طرح. نہ پوچھ کتنے زمانوں سے ڈھونڈتے ہیں تجھے, کبھی چراغ کی صورت کبھی ہوا کی طرح. فرش ازاں نے یوں ہمیں بابا جی کمپیوٹر ہے اندر. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ, واہ واہ رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ. اکبر تمہاری بابا جی, اکبر تمہاری زلفوں کا کافیہ آ رہا ہے پھریرا. پھریرا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو پرچم غازی پہ ہوا سے لہرا رہا ہو. میرے بھائی کیمرہ مین, مولا کا واسطہ ایک بار اس کیمرے کو پھیر کے مجھے وہ ہاتھ دکھائیے گا جو جناب عباس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ سلام کرنے کے لیے نہیں اٹھا سکتا. پھریرا اس کپڑے کو کہتے ہیں, اوکاڑا کے شیعہ سنی میرے بھائیوں, جو کپڑا پرچم غازی سے لہرا رہا ہوتا ہے. اس سے بڑا شعر عسکری کے پاس کوئی نہیں. رکھا سمیٹ کے رکھتا ہے جیسے قطروں کو, ناراض نہ ہوئیے گا, دریا سمیٹ کے. اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے, روٹتا ہے کوئی تو روٹے. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, ہم کیا بلال دھوپ میں جھلسے یہ کائنات, رکھ دے اگر وہ اپنا پھریرا سمیٹ کے. کوئی تو ہو مولا غازی کا نوکر, کسی تک تو پہنچی ہے میری بات. مل کے بولو نعرہ حیدری. ارے ہم کیا, ہم کیا, ہم کیا بلال دھوپ میں جھلسے یہ کائنات, رکھ دے اگر وہ اپنا پھریرا. کیمرہ ایسے ہی رکھی, رکھ دے اگر وہ اپنا پھریرا. پھریرا پھریرا سمیٹ کے. کبھی کبھی سال میں آپ لوگوں کی زیارتوں کا موقع ملتا ہے. مجھے عزت حسین کی قسم یہ بھی نہیں پتا کہ کب آپ لوگوں کی زیارت اب دوبارہ ہو, لیکن جھولی پھیلا کر کہہ رہا ہوں, میرا قد چھوٹا ہے, میری عمر چھوٹی ہے, میں بڑی بات نہیں کرتا, مولا کی قسم نہیں کرتا, لیکن اب کہہ رہا ہوں نا حسین سے بڑا تو کوئی نہیں. یہ میں دامن پھیلا کے کہہ رہا ہوں جدی بکی چبل ہو گئی, جس کے گردے میں ہمت ہو, جس بندے کا جی چاہے. کانفیڈنس والے لوگوں کا زمانہ ہے, ابھی وہ کھڑا ہوگا, مولا کی ذات ضامن, ابھی کہے گا علی کے پاس عسکری میں نے مصرع سمجھا ہے, مجھے شعر کا لطف نہیں آیا, یہ شعر لٹریچر کے پیرایوں پہ پورا نہیں تھا. میں مولا حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, میں ابھی اکھاڑا اپنی ذاکری بند کر کے چلا جاؤں گا. زندگی میں کبھی علی کے پاس عسکری تجھے ممبر پہ نظر نہیں آئے گا. اگر امام حسین کی ذات کو ضامن بنا کے تو نے میرا حق رکھا نا, پھر تو جان میرے مولا جانے, میں اپنے دامن میں صرف دعا مانگ رہا ہوں, داد پر آ تو مجمع اٹھے, داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے. رکھا سمیٹ ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے, اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے, رکھ دے اگر وہ اپنا پھریرا سمیٹ کے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, جی چاہتا ہے, ارے جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیت. سمجھ گئے؟ مل کے بولو حیدر حیدر حیدر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دنیا سے جا کے پنجہ کھول کے مل کے نعرہ حیدری, نعرہ بلایت, نعرہ
سے ساؤنڈ والوں کی تاریں آپ ڈسٹرب کر رہے تھے. ایسے آ جائے تاکہ نعرہ لگا. سر یہ اذان نہیں ہوا میرے کمال کیا بات ہے کیا بات ہے یار پڑھن بھی دے. ارباب اذان واہ جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر. شاباش پریشان ہو گئے بسم اللہ پیچھے والے مومنین ساتھی ہیں نا؟ پڑھو بسم اللہ رکھ دوں ہاں جی تضمین کی گرا. اب گرا آ رہی ہے. ترا مصرا آپ کو پہلے ایک بار بتا چکا ہوں کہ ترا مصرا کیا تھا. ایک دن ایسا ہے جس میں تمام جہان سمیٹ لیے گئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیسا سیٹ ہوا ہے. خدا کی قسم بڑے بڑے شاعروں نے پڑھا ہے کام کیا ہے لیکن مولانا بلال قاسمی نے قلم توڑ شعر دی. رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے. مولانا بلال قاسمی صاحب گرا لکھتے ہیں فرماتے ہیں خالق نے 6 دنوں میں بنائی تھی کائنات ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیت. کیسا فیصلہ کن دوں. خدا کی قسم ہم بیچاروں کو شعر کہنا نہیں آتا. ہم لکیریں کھینچتے رہتے ہیں اور جو لکیریں کھینچ لیں وہ ممبر پہ پڑھنے کا کبھی حوصلہ ہی نہیں کیا. لیکن کبھی کبھی مولا کرم کر دیتے ہیں. گما کے دشت میں دکھنے لگا یقین حسین. خدا کے ناز کا باعث ہوئی جبین حسین. نہ جانے کیسا وہ سجدہ تھا عصر عاشورا کہ رش کے عرش خدا ہو گئی زمین حسین. لکھنا نہیں آتا. ممبر میں کبھی حوصلے نہیں کیا بھائی اپنا پڑھنا گزارش. اور اس ایک دن سے پھر ایسا چراغ جلا. اس ایک چراغ نے پتہ نہیں کتنے یزیدیت کے رجس طوفانوں کے مقابلے کیے. اس کی روشنی نے پتہ نہیں کتنی یزیدیت کی تیرگیوں کو مٹایا. پڑھوں ایک جملہ. میں ابھی 2 دن میں کربلا سے ہو کے آیا ہوں. 2 دن. اور ذکر کی قسم آتے ساتھ اتفاق سے ہماری لینڈنگ کراچی میں ہوئی اور وہ جاتے ساتھ پہلے دن ہی وہاں پر انچولی میں شب رنجو علم الذوالفقار کی شب جاری تھی. بہت بڑا مجمع ہوتا ہے کراچی کے انچولی. یار اتنا بڑا ممبر ہے جہاں رشید ترابی صاحب جہاں پتہ نہیں کیسے کیسے خطیب اکبر خطیب الایمان خطیب اعظم بڑے بڑے لوگ پڑھ گئے وہاں. کے بعد عسکری کی کیا بساط ہے. ذکر کی قسم کربلا سے آتے ساتھ یہ جملہ پہلی بار وہاں کا ہے اور وہاں کا جو خمار ہے وہ ابھی تک میرے اندر قائم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کاڑا میرا حق رکھ رہا ہے لیکن ڈر مجھے ضرور ہے کوئی جوان ایسا نہ ہو جو اپنے ساتھ چپ رہ کے 20 کو بے مزہ کر دے. میں بات کر رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے نا. رکھیے میرے سر پہ قرآن. یہ میرے ذاتی نظریات ہیں محسوس نہ کیجیے گا. میں نے دیکھا ہے جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا. میں ان ہاتھوں کو اب سلام کروں. آپ مجھے داد دے رہے ہیں میں آپ کو سلام کروں. جو اس مشکل بات میں بولے میں انہیں سلام کروں. جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں. بزرگوں ہوں تنہا نہ کریں اسے ہوں گل میں آگے ٹور رہے ہیں. جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں. آپ نہ کھڑے ہوتے تو شاید یہ جملہ میرے لبوں پر آ کے واپس چلا جاتا. لیکن اب بات کروں علامہ علی مبید ابتہی کی. اپنی کتاب میں عجیب بات لکھی اور کاش یہ اکاڑا نہ ہوتا. کاش ہم سب بین الحرمین میں اس وقت بیٹھے ہوتے. آپ لوگ ایک بار روضہ نواب کربلا کو دیکھتے پھر ایک بار روضہ ابن فضل العباس کو دیکھتے پھر میں یہ بات کر کے آپ کے چہروں کو دیکھتا. بھلے یہ کربلا نہیں لیکن جو یہاں کربلا آباد ہے وہ چہروں پہ دکھنی چاہیے. اور لیجیے یہ اس سے پہلے بات سنی ہو تو ممبر سے اترنے کا کہیے گا ورنہ اگر بات ڈیزرونگ کروں تو مسکراہٹ مجھے دیجیے گا. آپ کے اٹھنے پہ بات کروں ورنہ نہیں کرنی تھی. کراچی کے بعد لاک لگا دی ہے. اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں. علامہ علی مبید ابتہی لکھتے ہیں فرماتے سمجھ نہیں آتی دماغ سوچ سوچ کے بند ہو گیا. اور یہ اتفاق ہے کہ حسن اتفاق مکہ میں جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان ہے ٹھیک کربلا اتنا فاصلہ ہی حسین اور غازی کی قبر کے بیٹھا ہے کہ کربلا کا صفا
بیٹھا ہے کوئی کربلا کی طرف رکھنے والا؟ سرکار جتنا فاصلہ وہاں صفا و مروہ کے درمیان ہے. میرے بھائی بور تو نہیں ہو رہے؟ میں اب کربلا سے ہو کے آیا ہوں تو یہی بات کروں گا نا. جتنا فاصلہ صفا و مروہ میں ہے ٹھیک اتنا روضہ حسین اور روضہ ابی الفضل العباس میں. آگے سے فرماتے ہیں یہ اتفاق ہے کہ اس نے اتفاق سمجھ نہیں. یہ کیسا اتفاق ہو گیا؟ جتنا فاصلہ صفا مروہ میں اتنا حسین اور عباس. میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں قبلہ نہ اسے اتفاق کہا جا سکتا ہے نہ اسے حسن اتفاق. لیجیے سنیے جملہ. اتفاق تب ہوتا جب قبریں قبیلہ بنی اسد والوں نے بنائی. میرے مولا حسین میری زبان میں توفیق مدد سرائی بخشیے میرے آقا. اکاڑا کے شیعہ سنی بھائیوں کے ہاتھوں پہ ایسا کرم فرمائیں کہ یہ قیمتی بات وصول کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے میرے امام آپ کو سلام کر سکیں. ارے جتنا فاصلہ صفا و مروہ میں اتنا حسین و عباس کے روزوں میں کیوں نہ اتفاق نہ حسن اتفاق. اتفاق و حسن اتفاق تب تھا جب قبریں بنائی ہوتی قبیلہ بنی اسد والوں نے. لاشیں دفن کی ہیں حجت خدا امام سجاد علیہ السلام نے, اور جان بوجھ کر دونوں بھائیوں نے صفا و مروہ جتنا فاصلہ رکھ کے قیامت تک ہر آنے والے صاحب دل کو میرے امام سجاد نے بتایا یاد رکھے زمانہ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہے اسے کربلا. بیٹھا ہے کہ کربلا کا بلاؤ. جہاں اسلام کا حج ہوتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں. اسلام کا حج ہو اسے کعبہ کہتے ہیں. ارے جہاں عشق کا حج ہو اسے اور باخدا عشق کے حج کو کربلا کہتے ہیں. عشق کا جو مکہ ہے نا وہ سرزمین کربلا. عشق کے کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں. اور صرف عشق کے کعبے کو حسین ابن علی نہیں کہتے, عشق کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں. ایک بار سرچ کیجئے گا کہ پرسوں رات کراچی میں نا ان باتوں پر ماحول کیا تھا, پھر اپنی بے نیازی دیکھیے گا. مولا کا واسطہ یوٹیوب پہ ویڈیو آ چکی ہے, سن چکے ہیں تو پھر دعا فرمائیے گا. عشق کا جو حج ہے اس کے مکے کو کربلا کہتے ہیں. کہوں جملہ, عشق کا جو کعبہ ہے اس کعبے کو حسین کہتے ہیں. عشق کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں. عشق کے حج کے احرام کو ماتمی کا کالا لباس کہتے ہیں. ہاتھ نیچے نہیں, جن کے اوپر ہیں وہ اوپر رکھ کے بات سنیں. رکھ میرے سر پہ قرآن. عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا. ہاتھ نیچے نہیں, ہاتھ نیچے نہیں, ہاتھ نیچے نہیں, گل میں کرنی ہے. عشق کے حج کے مکے کو کربلا کہتے ہیں, کعبے کو حسین کہتے ہیں, مسجد الحرام کو غازی کہتے ہیں. عشق والے حج کے احرام کو کالا لباس کے ہاتھ تلے نہیں سن کرنے, کالا لباس کہتے ہیں. یہاں مقام زمزم کو قبر غازی کا طواف کرتا ہوا پانی کہتے ہیں. عشق کے حج میں مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں. اور جو کربلا جو مکہ گیا ہے وہ تصدیق بھی کرے گا, تائید. جو نہیں گیا میں دامن پھیلا کر کہتا ہوں چودہ کا خالق اور میرے مولا علی علیہ السلام کا اللہ. ایک بار اس بندے کو اپنے گھر کا دیدار کرا. اگر نہیں جا سکیں گے تو کم از کم گوگل کر کے دیکھیے گا. جب آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں نا تو کعبے کے ہاں ایک جنت کا پتھر ہے, جس جنت کے پتھر کو کعبے نے سینے سے لگا رکھا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن کربلا مولا. عشق والے حج میں اسی حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں. وہاں جسے کعبے نے سینے سے لگایا اسے حسین نے یہاں سینے سے لگایا. ارے
जाए, ये सवाल है। बहुत हो गया है भाई, दुनिया बहुत मॉडर्निटी में चली गई है। आप कब तक हमसे सवाल करेंगे हम करबला लाखों खर्च करके क्यों जाते हैं? आप हमारे जाने पे एतराज न करें, छोड़िए हमसे ये बस कर दे पूछना कि हम करबला क्यों जाते हैं। मैं कहता हूँ आप ना जाइए, आप एक बार स्टडी कीजिए, आप एक बार करबला को पढ़िए, ये देखिएगा ये बास अस्करी हाथ बांध के वादा कर रहे हैं। अगर एक बार आपने करबला को समझ लिया ना, हमसे ये नहीं पूछेंगे कि हम करबला जाते क्यों हैं, ये जरूर पूछेंगे कि हम करबला से आते क्यों हैं। ये हमारी सोसाइटी के कल्चर है। हमारे यहाँ ज्यादा दौलतमंद को बड़े से बड़ा प्रोटोकॉल देने वाले लोग होते हैं और बेचारे गरीब को इंसान ही नहीं समझा जाता। दौलतमंद खुदा बन गए और गुर्बत से मारा हुआ बेचारा कीड़े मकोड़ों की तरह जमीन पे रेंगे। करबला ने ये तमाम प्रोटोकॉल खत्म कर दिए, आज से खत्म नहीं किए। अकबर का जहाँ सर है वहीं जान। एक दौलतमंद अपने घर से बाहर निकलता है, शाह से ज्यादा शाह के वफादार उसके दाएं बाएं शाएं होते, और गरीब बेचारे की जिंदगी में काश ये जुमला पढ़ने वाला कोई और होता और सुनने वाला मैं होता और मैं सामने वहां बैठा, तो ये मजमा देखता और अली अब्बास अस्करी बताता कि इस जुमले की कीमत क्या है। लेकिन मेरी मजबूरी है ना, मैं पढ़ रहा हूँ, आप नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। अल्लामा इरफान फिराकी साहब ने कहा था मजमा दाद न दे तो अपने आप को खुद वाह वाह करो। अंदर के खतीब को कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए, अंदर का खतीब जो है ना वो डीमोटिवेशन में नहीं जाना चाहिए। मैं अपने आप को वाह 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 करता हूँ। अब मैं जुमला, अरे हमारे यहाँ दौलतमंद को प्रोटोकॉल दिया जाता है, करबला ये रिक्वायरमेंट्स नहीं चलती, करबला ने ये सारे प्रोटोकॉल खत्म कर दिए, बाकी सारी चीजें बाहर हैं। नहीं यकीन आता तो जाकर देखो, भीख मांग मांग के हाथ फैला फैला कर यहाँ से अज़ादार पैसे जोड़ के करबला जाते हैं। मैंने पूरी दुनिया में दौलतमंद लोगों को खुदा बने हुए देखा है। कुर्रा अर्ज़ पे रख मेरे सर पे कुरान वाहिद धरती है सखी हुसैन की, जिसका नाम है करबला, जहाँ गरीब से गरीब ज़फ़ार के मेजबान भी जन्नत के सरदार होते हैं। गरीब सवार के मेजबान भी जन्नत के साथ। हमारा भी दिल करता है भाई, ऐसी ये दाएं छाएं छां छां मजमा पापा तो निकला था गड्डी बह के निकल गए, सबके दिल करते हैं भाई। लेकिन मेंबर इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। हमें बात करनी है, मेंबर को खेल नहीं बनाना। मैं चाहता हूँ मेरी कौम का जो जवान है उसकी मेंटली ग्रोथ हो, उसे चार बंदों में बताना पड़े करबला क्या है तो उसके पास अल्फाज की वोकैबुलरी कम न पड़े, तो बता सके कि करबला क्या है। बड़े बड़े बंदों से आप लोगों को भी काम पड़ते होंगे यार। आपने दुनिया में कोई ऐसा पहले बादशाह बताता हूँ फिर उसकी गरीबी बताता। बड़े बड़े बादशाह बंदे आपके पास भाई यहाँ पे होंगे, जिनके पास लोग जाते हैं और जाके क्या क्या मांगते हैं। मैंने अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला बादशाहों का बादशाह देखा है जिसका नाम है हुसैन। यहाँ से पैसे खर्च करके बंदे वड्डिया कोल कद ली जाते ने, कम कटाने जाते ने, ऐसे नहीं जाते ने ना यार चलो को कम कटा रही है। कोई अनोखा वखरा बड़ा बादशाह है हुसैन, जिसके दरवाजे पर जाकर उसकी कब्र पे खड़े होके ताबीज़ जली वाली जाली में हाथ डालकर दुनिया मांगते हुए शर्म आती है। अरे दिल तस्लीम नहीं करते। अबे कब्र हुसैन पे खड़े होके बंदा क्या मांगे। इमाम हुसैन के हरम में बंदा बैठ के कहे जी मौला मन फलां गड्डी चाहिए, मौला यूरोप का वीजा ला ले। इमाम हुसैन के हरम में बंदा बैठ गया कि मौला मन टिकटॉक से 1 लाख व्यू कर रहा था, मेरी फलानी वीडियो नहीं चली, मैं बड़ी मेहनत की। मैं किसी और मुआशरे की गल नहीं कर रहा, मैं खुद ही कर रहा। इमाम हुसैन के दरवाजे पर खड़े होकर बंदा क्या मांगे। एक चीज मांगना, मौला का वास्ता,
کچھ نہ مانگنا، صرف یہ مانگنا مولا زندگی وہ عطا کریں جس پہ آپ راضی ہیں۔ تیری سوچ ہے کہ پھر حسین کتنا بڑا کریم۔ مانگنا یہ ہے کہ زندگی وہ دیں جس پہ آپ کے جد رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوں۔ تیری سوچ ہے کہ پھر حسین کتنا بڑا، کتنا کریم میرے بس میں ہو، میں اپنی جان وار دوں، میں کہوں کہ پھر بھی شیر کا حق ادا نہیں ہوتا، کتنا بڑا کریم ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن، میں کوشش کروں کہ تجھے جھلک دکھا سکوں۔ کاظمی صاحب فرماتے ہیں اتنا بڑا حسین کریم ہے، عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین۔ عادت ہی مانگنے کی، جو میں نے ٹائم دیا تھا اسے 7 منٹ زیادہ فضائل پڑھ سکوں، بالکل سمیٹ رہا ہوں، مزاق پوری مجلس سے 7 منٹ زیادہ پڑھ سکوں۔ عادت ہی مانگنے کی چھوڑا ہے نہیں، بڑے سے بڑے، آخری بات کر لوں، بڑے سے بڑے بندے کے دروازے پہ آپ لوگ جائیں اور جا کر، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، وہ بتا رہا ہوں، بڑے سے بڑے بندے کے دروازے پہ آپ جاتے ہیں، میں آپ کے ہاں رہتا ہوں، میں کہیں نہیں رہتا، علی عباس عسکری کبھی یہیں گھر رہتا، سر جی کم پہ گیا ہے، کم کٹانا ہے، کتوں کٹانا ہے یار، علی کے پاس یار ساتھ میں نا وہ بڑا یار بڑا دولت مند بندہ ہے یار، اچھی خاصی اس کی اپروچ ہے، بڑے بڑے جامعات ہاتھ کرتے رہے، جا گل کر، ہو سکتا ہے تیرا کام کر۔ اب جی میں گیا وہاں اور میں نے جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، خدا نہ کرے کسی شریف کو کبھی کسی سے کام پڑا، بہت بڑا مسئلہ۔ اب میں چلا گیا اس کے پاس، میں نے جا کر اس سے کام کیا، اور وہ میری امیدوں پہ پورا نہ اترا، یا اس نے مجھے پیسے نہ دیے، یا اس نے میری ہیلپ نہ کی۔ میں واپس آتا گیا تو آپ آ کر مجھ سے، میں اردو کی اصطلاح بتا دوں، آپ آ کر مجھ سے پوچھیں گے علی کے پاس تم وہ بڑے بندے کے دروازے پہ گئے تھے یار، اس نے تمہارا کام کیا کہ نہیں کیا؟ تو پستی کی حد ہے، مایوسی کی حد ہے، میں اس کی مخالفت میں کہ برا بھلا کچھ نہ بھی بولوں گا، اتنا ضرور کہوں گا، یہ میں کہتا ہوں میرا حق بنتا ہے۔ میں اس کے دروازے پہ گیا تھا، اس نے کیا کرنا تھا، اس نے خاک کیا، مٹی کچھ بھی نہیں کیا، خاک کیا، چٹیاں داڑیاں تھوڑیاں زندگی لگا بیٹھے ہو، ایکسپیرینس شارٹ کٹ نہیں ہوتا، تجربے حاصل کرنے واسطے کئی زمانے ویکھنے پوندے نے۔ سرکار میں جملہ حکومت جے دل تے آوے تے اس پاسے ویکھ کے جوان دسنا جڑا سال لیندا تے چپ کے میں کر گیا۔ میں نے بڑی بات نہیں کی، میں دوسری بار کہہ رہا ہوں کہ میری ابھی عمر نہیں ہے، لیکن اب کہہ رہا ہوں اور ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اور یہ اسپیکر پہ منہ رکھ کے دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ بڑے سے بڑا بندہ میری اس بات کو اگر غلط ثابت کر دے، میں بڑے سے بڑے بندوں کے دروازے سے مایوس ہو کے کہتا ہوں یار اس نے خاک کیا، اس نے خاک کیا، پھر سن، اس نے خاک کیا، رکھ میرے سر پہ قرآن، اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد خطرناک حد تک کریم ہے جس کا نام ہے حسین، جو اپنے دروازے پر آئے ہوئے کو خاک بھی دے تو شفا دیتا ہے۔ ہم غریب کہاں، کربلا کی راہیں کہاں، خدائے سخن میر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہاں قدم کا ہے کیا کام ہے خدا توبہ، سروں سے چلنے کا عالم ہے کل جہان ہے جب، وہ راہیں آج بھی موجود، وہ قدم وہیں پہ رہ گئے، ہم یہاں۔ میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، جو مسلمان نہیں، جو خدا کو بھی نہیں نہ مانتے، میں نے ان کی زبان سے بھی سنا ہے، پتہ نہیں اس جگہ میں ایسا کیا ہے، جب سے آئے ہیں ہم آ گئے ہیں، ہمارے دل وہاں رہ گئے۔ کربلا جانا بڑا مشکل ہے، لیکن ذکر کی قسم کربلا چھوڑنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، کربلا چھوڑنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر زندگی چھوڑنا آسان ہے، کربلا چھوڑنا، لوگ ایسے ہوں گے نا یقیناً اس مجمع میں جو کربلا کا دیدار کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں نا، آپ لوگوں کے خاندانوں میں، آپ لوگوں کے جاننے والوں کو پتہ کروائیے گا، کوئی تو ہوگا، اکثر میں امام حسین کے حرم کا سلام کر رہے ہیں، ان سے پوچھئے گا کیا تاثرات ہوتے ہیں
جب قافلے کا سالار رات کو بتاتا ہے آج کربلا ہماری آخری رات ہے، کل صبح 9 بجے 10 بجے یا 8 بجے جتنے بجے بھی بسیں تیار ہوں گی، جلدی جلدی آ کر بیٹھ جانا، کسی ایک کے لیٹ ہونے کی وجہ سے باقی زائرین کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ جب آپ کو پتہ چلے نا کہ آپ کی آخری رات کربلا میں ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد جب آپ آخری بار روضہ حسین پہ جائیں اور آپ جب تعویذ زری جالی میں ہاتھ ڈال کر جو گیا ہے اس سے پوچھئے گا کیا وقت ہوتا ہے، جب زوار رو رو کے کہتا ہے مولا آخری سلام کر رہے ہیں، مولا عزت کا واسطہ دوبارہ ضرور بلا دوں گا۔ وہاں سے واپس آ کر اپنے بیگ اٹھا کر بسوں میں رکھے قابل عموماً یا کاظمین کو نکلتے ہیں یا نجف اشرف کی زواری کو نکلتے ہیں۔ ارباب اعضاء اور میں نے بھی کیا ہے، قبر حسین کا سلام کیا، زوار واپس سلام، اب آگے ہوٹل کی طرف جا بھی رہا ہے اور مڑ کے قبر حسین کسی ایک گلی سے کہیں سے نا مجھے غریب کے روزے کا گنبد نظر، ہوٹل سے سامان اٹھایا، سامان بس میں رکھا، بس میں بیٹھا، بس آگے جا رہی ہے یا گاڑی آگے جا رہی ہے اگلے روزوں کی زواری کے لیے۔ یہ کربلا کا کرشمہ، دور سے کوئی پل آ جائے، کوئی ایسی جگہ کھلا میدان جہاں دور سے نا غریب کے روزے کا کوئی مینار نظر آتا ہے، رو رو کے زائرین پوری بس ان کھڑکیوں پہ آ کے ٹوٹتی ہے۔ ایک بار حسین کے روزے کا آخری نظارہ کرنے نئی علی عباس عسکری کو سمجھ آئی جنہوں نے حسین دیکھا نہیں، جب وہ حسین کی قبر چھوڑتے ہوئے اتنا رو رہے ہیں تو جو بہن شام جا رہی ہے، جو بے کفن بھائی کا لاشا دھوپ میں چھوڑ کر، جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، جس کے سر پہ چادر نہیں تھی، اس بہن کے لیے کتنی مشکل ہے، اس بیٹی پہ کیا گزرے گی جو 1600 میل کے سفر میں بار بار سید سجاد کے زنجیر ہلا کر کہتی تھی بھیا کسی نے پانی پلایا تھا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ کربلا جوڑنا کوئی آسان ہے، یہ آپ لوگوں کی عادت نہیں ہے، یہ جو آپ لوگ مڑ مڑ کے قبر حسین کو دیکھتے، کچھ ہے سامعین، مجھے نہیں سمجھ رہی، کچھ ہے، ایک روب ہے روزہ عباس میں، خوف آتا ہے، باخدا بندہ بے دہن جائے، مانگے، روئے، عباس باب الحوائج ہیں، عباس سے بڑا کوئی شفیق ہوگا، عباس علیہ السلام سے بڑا کوئی کریم ہوگا، لیکن خوف ہے قبر بنی بھائی۔ امام حسین کے یہاں تو نہیں بھی جا رہا، آنکھوں سے کچھ درد ہے یار، اس زمین میں کچھ ہے ایسا۔ یہ جو آپ مڑ مڑ کے کربلا کو دیکھتے ہیں نا، کربلا مکتب عشق ہے، یہ جو مڑ مڑ کے آپ دیکھتے ہیں نا کربلا، یہ مڑ مڑ کے دیکھنا آپ کی عادت نہیں، یہ اس بہن کی سنت ہے جو بن بلانے اونٹ سے بھائی کا لاشا دیکھتا ہے۔ حسین تیری لاش دھوپ میں چھوڑ دیا، حسین مجھے تو رونے کی بھی سامنے سے آئی انتظامیہ تک اگر میری آواز آ رہی ہو، شفیع ہو جناب قریب لے آئیے گا، میں 2-3 منٹ ہارڈلی 3 منٹ 2-2.5 منٹ میں اشارہ کروں گا، آپ لوگ پلیز برآمد کروا دیجئے گا، میں بہت زیادہ پڑھ چکا ہوں، مقصد آنسو ہوتا ہے، ہر آنکھ پر نم ہے، میں اپنے مضمون پہ آ رہا ہوں۔ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، علی کا لال اکیلا رہ گیا، بہت درد رہا، خدا کی قسم درد رہا، اتنا دردناک دن جس کی میر انیس نے سرکار ایک شعر لکھا ہے، حضور سر اٹھائیے احباب، میر انیس کے میں آپ کو ایک شعر سنا، میں نے بڑے بڑے شعراء کو پڑھا ہے، ذکر کی قسم ہے، دنیا غالب اور میر پہ مرتی ہے، میں کہتا ہوں بات شروع کی جائے تو امیر خسرو سے کی جائے، کلی قطب شاہ سے کی جائے، ولید اپنی سے کی جائے، میں نے کربلا پہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا شعر، شاید اس سے بڑا شعر ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا ورنہ نہیں آیا۔ اب شعر سنیے، انیس بہت میں مر ونجا اشارہ میں شعر نہ پڑھائے، فرماتے ہیں بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، مجرئی مہماں پیاسا رہ گیا، فرماتے ہیں عصر تک سب فوج پہنچی خلد میں، صاحب لشکر اکیلا رہ گیا۔ اب وہ بندہ سر نیچے کرے جسے ماتم نہیں آتا، انیس فرماتے ہیں صاحب لشکر اکیلا رہ گیا،
انیس فرماتے ہیں اس قدر تھا یا اللہ اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا. جو ماتم کر سکتا ہے وہ سینہ پیارا نہ کرے. جیسے حسین بادشاہ کی ماں نے ہاتھوں کی توفیق دی ہے وہ ضرور اپنا ہاتھ سینے تک لائے. اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا خنجر قاتل بھی پیاسا. اللہ اکبر. نخیلہ مقام نخیلہ جو اس وقت کوفہ کا ایک محلہ ہے, علی گلال نے وہاں تک خط کھینچا. مقتل کہتی ہے اتنے شامی تو غازی اور اکبر نے مل کے نہیں مارے جتنے اکیلے حسین نے مارے. میرے اکبر کو مار کے بھاگتے, میرے غازی کو مار کے بھاگتے. ارباب آزاد جسے وہ کہے حسین اب بس حسین بس میں راضی. تاریخ کہتی ہے جب وہاں سے اشارہ ملا, دو روایات پڑھنی ہے, دوسری پہ زلجنہ برآمد ہوا. جب وہاں سے اشارہ ملا تو علی کے لال نے اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے نیچے گرا. یہ وہ وقت تھا گھوڑے کی زین سے نیچے گرایا. اب 9 لاکھ مار رہا ہے حسین اکیلے. میر انیس نے, آپ بہت اچھا رو رہے ہیں, مولا کی قسم بہت اچھا رو رہے ہیں. میر انیس نے ایک نقشہ کھینچا ہے, میں سمجھتا ہوں اس مجلس میں رونے کے لیے تو ہے تمام عمر. آپ کو مولا کا واسطہ, آپ رات کو بستر میں بھی سونے سے پہلے اس لائن کو ایک بار پلیز ضرور دہرائیے گا. انیس فرماتے ہیں جب بالکل اکیلے رہ گئے نا, 9 لاکھ کے ظلم سہتے سہتے نہر القما کی جانب دیکھ کے رو کے فرما رہے تھے غازی افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی. یار کیا بات ہے, یار کیا بات ہے. غازی تیرا حسین عباس میں اکیلا رہا. تاریخ ہے کہ جب گھوڑے کو پتہ چلا, جب گھوڑے کو پتہ چلا کہ میرے امام میرے اوپر سے اتر گئے, مقدمین لکھتے تھے ایک اچھا گھوڑا سوار ہونا تو تیز رفتار گھوڑے کو اشارہ دیتا تھا. زلزلہ تو آ گئی ہے میرے خیال سے, میں نے اشارہ کرنا ہے برآمدگی ہونی ہے. میں چاہتا ہوں کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو کسی وجہ سے نم نہ ہو. اچھا گھوڑا سوار تیز رفتار گھوڑے کو 1 سے 2 ایکڑ کے رقبے پہ روک لیتا, اور جس گھوڑے میں سواری نہ ہو پھر گھوڑے کی اپنی مرضی میں رکوں یا میں نہ رکوں. ایک بات. اور دوسری بات, مقتل کہتی ہے حسین دنیا کا واحد غریب ہے جس کے زخم گنے نہیں جا سکتے, کیونکہ زخم بابا فلک شیر شاہ جی اس کے گنے جاتے ہیں جس کے زخموں میں فاصلہ ہو. مقتل کہتی ہے فاصلہ ہی نہیں تھا, جہاں تلوار ماری گئی پھر وہیں نیزہ مارا گیا, جہاں نیزہ مارا گیا وہیں خنجر مارے گئے. جیسے کچھ نہیں ملا اس نے گرم ریت اٹھا کے. ارباب اعضا آنسو نہ بھی آ سکے نا, جس بندے کا ابھی تک, ویسے تو میں دیکھ رہا ہوں ہر بندہ مہوے گریا ہے, لیکن اگر ابھی تک کسی کا آنسو نہیں نکلا وہ صرف اپنے پتھر دل کے سامنے اتنا سوچے کہ اس کی آنکھ سے گرنے والا آنسو غریب زہرا کے زخموں کا مرہم ہے. مقدمین نے لکھا, علماء پڑھا کرتے تھے, جناب سیدات النساء العالمین اس مجلس میں آتی ہیں, ان کے ہاتھ میں ایک شیشی ہوتی ہے جس میں اپنے حسین کے عاشقوں کی آنکھوں کے اشک عذاب بند کرتی ہیں, لے کر جنت میں اپنے بیٹے حسین کے پاس جاتی ہیں. اپنے حسین بیٹے کے جسم کے زخموں پر اس کے عاشقوں کی آنکھوں کے آنسو ملتی ہیں. مقدمین پڑھتے تھے مومن کی آنکھ کے آنسو کی برکت سے حسین بے کس پناہ کے جسم کا ہر زخم بھر جاتا ہے. نہیں بھرتے تو 2 زخم نہیں بھرتے. سر پیچھے کر اگر تم ماتم نہیں کر سکتا, وہ دونوں زخم حسین کے جسم پہ نہیں حسین کے دل پہ ہیں. ایک زخم اکبر کی برچھی, دوسرا بہن کا برقع. اماں مجھے جب بھی میری بہن کی چادر یاد آتی ہے, اماں میرے زخم پھٹنا شروع ہو جائے. گھوڑا واپس آیا, علی کا لال
मेरी गलती से उतरा या अपनी मर्जी से? फरमाया ना तेरी गलती से ना अपनी मर्जी से मुझे उम्मत के जुल्म नहीं होता। 10 मुहर्रम का दिन खुदा की कसम दुनिया में अजीब थे। कारियों ने कुरान शहीद कर दिया, नमाजियों ने नमाज को ज़िबा कर दिया। पता नहीं तू रोए न रोए, लेकिन रख मेरे सर पे कुरान। इन जालिमों ने सब्र का कुरान ज़िबा करके गैरत के कुरान की चादर उतार दी। ओहो यार बहुत सोना रोते पे, अल्लाह की कसम मैं अपनी तरफ से कितना मजमून छोड़ के चल रहा हूँ मैं भी नहीं जानता, लेकिन आप इस दर्द में रो रहे हैं, आप इस दर्द में रो रहे हैं। और बाबा ऐसा मुझे एक जुमला पढ़ना है जनाब जाफिर जिनका, जिस तक मैं आ गया। मेरे इमाम ज़मीन पे तशरीफ़ फरमा थे, ऐसे दराज थे, सर की जानिब से अली के लाल ने देखा यहाँ से घोड़ा आया, उसने गर्दन झुकाई, अली के लाल ने उसकी गर्दन में दोनों बाजू डाली। मेरी बात उस बंदे से है जिसे खुदा ने औलाद दी है, और उस बंदे से है जिसे खुदा ने जवान औलाद दी है। मैं नहीं कहूँगा इंज रो या इंज रो, मैं बड़े आराम से जुमला कहता हूँ ताकि हर बंदा समझे। मुझे मौला की कसम उसके बाद मैं चेहरे देखूंगा वो बंदा कौन है जो हुसैन बादशाह की गुर्बत पे हाय तक नहीं कर सकता। अली का लाल मुझ पे सवार हो, मैं तुझे मदीने ले जाऊँ। फरमाया मेरे नाना कौसर की जाम उठा के खड़े। अली का लाल सवार हो, मैं नजफ ले जाऊँ। फरमाया वो बाबा सामने खाक पे बैठ के रो रहे हैं। अली का लाल सवार हो, मैं माँ के पास बकी में ले जाऊँ। फरमाया मेरी माँ आ जाएगी। अली का लाल सवार हो, बहन और बेटी के पास ले चलूँ, वो भी कुछ देर में आ जाएंगी। घोड़े ने कहा मौला फिर कहाँ जाना है? घोड़े की गर्दन में बाजू डाल के अली के लाल ने रो के फरमाया घोड़ा मुझे इसी वक्त मेरे अकबर की लाश को जो कर सकता है मातम। आखिरी जुमला, बिल्कुल आखिरी जुमला, बिल्कुल आखिरी जुमला। और बाबा कबीला बरबर का फर्द एक रिवायत करता है, मैं बिल्कुल मिंबर छोड़ूं। कबीला बरबर का एक फर्द वो रिवायत करता है, मैं आमिल था, मैं अमल करता था, मैं चिल्ले काटता था। एक बार मेरा अमल कामयाब हुआ, मेरी जनाब जाफिर जिनसे, आप जवान हो के बहुत अच्छा रो रहे हो, बड़ी सोनी हंज पे लुट दी है, ये जवानी नसीब हो, ये जवानी बेदाग रहे, ये बुढ़ापा खुशहाल रहे, जो नाम हुसैन पे ऐसे कुर्बान। आंसू खुदा की कसम तमाशाई का नहीं निकलता, आंसू उसी का निकलता है जिसका हुसैन से कुछ न कुछ रिश्ता होता है। अब अल्लाह करे मैं बात समझा सकूं। जाफिर जिन मुझे बताइए, आप करबला में थे, कोई ऐसा वक्त जो आप पर मुश्किल गुजरा हो? जाफिर फरमाते हूँ मैं जिन, लेकिन करबला के मैदान में एक वक्त ऐसा था जहाँ मेरी अपनी रूह कांप गई। जाफिर बताइए वो वक्त कौन सा था? मातम की तैयारी करना, अली के पास अस्करी मिंबर छोड़ने वाला है। जाफिर फरमाते हूँ मैं जिन, जहाँ मेरी अपनी रूह कांपी, वो पहला मौका ही हुसैन की तन्हाई का था। अली का लाल 9 लाख में अकेला रह गया, कभी अकबर को आवाज देता, कभी गाजी को। और मुझे मेरा नीचे बैठ के मौला का वास्ता कोई बंदा खड़ा नहीं होगा जब तक मैं मौला का वास्ता अपनी जगह पे बैठो। यार मैं मौला का वास्ता दे रहा हूँ, मैं इशारा न करूँ ज़ुल्ज़ला बरामद नहीं होगी। बस इसी जुमले में जब मैं कहूँ ज़ुल्ज़ला की बरामदगी करवा दीजिएगा। मेरा अकबर नहीं रहा, मेरा गाजी नहीं रहा, मुझे 9 लाख मारने वाला है। कि बड़ा जनाब जाफिर बना देंगे। वो वक्त था जब मैं अली के वाल के सामने गया, मैंने कदमों में सर रखा, मैंने हाथ बांध के कहा मौला मैं आ गया, मौला मैं आ गया, मौला मैं अपने बेटे की शादी छोड़ के आ रहा हूँ, मौला माफी चाहते हूँ, मौला मुझे पता होता आपका अकबर कुर्बान हो गया, मैं इस रेत पे कभी शादी रखता ही नहीं। और मौला मैं आ गया, और मौला मुझे हुक्म करे मैं 9 लाख के सर काट के आपकी नालैन पे रखूं। अली के लाल ने फरमाया मैं तुझ पे राजी हूँ, तू चला जा, मुझे तेरे लश्कर और जंग की जरूरत नहीं, मेरे पास मलाइका के लश्कर मौजूद है। मेरा अदल गवारा नहीं करता मैं नजर न आने वाली मखलूक को इंशा लगाऊं। और मौला मैं मर जाऊंगा, आपको इस हाल में छोड़ के जाऊंगा नहीं। जाके फरमाते मुझे मौत आ जाती, मैं अली का जवाब न सुनता, मौला का वास्ता मेरी आवाज आती रहेगी, मेरा जुमला जरूर सुनना। इसके बाद शबी ज़ुल्ज़ला की बरामदगी हो जाएगी, रोना लेकिन पहले सुनना। मौला मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा नहीं। जाफिर फरमाते हैं अली के लाल ने मुझे कहा जाफिर अगर करबला के मैदान से मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता, अगर रुकना चाहता है तो वो सामने वाले टीले पे रुक जा, तब तक जब तक मैं हुक्म दूं। एक वक्त आएगा जब मैं कहूंगा जाफिर अब करबला छोड़ दे। पता नहीं वो बंदा कौन है जो सर पे मातम नहीं कर सकता। जाफिर जब इमाम बन के हुक्म दूं उस वक्त करबला में तेरा रुकना हराम होगा। जाफिर इसी टीले में खड़ा हुआ, मैंने सारा मसाइब छोड़ दिया, तुम्हें मौला का वास्ता बड़े हौसले से सुनना।
حسین زمین پہ آیا, سجدہ آخر میں سر رکھا, وہاں سے وہ ملعون آیا, اس کے ہاتھ میں کند خنجر تھا, ابھی اس نے پہلی ضرب چلانے کا ارادہ کیا, ظافر فرماتے اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا, علی کے لال نے سجدے سے سر اٹھایا, رو کے فرماتے تو نے مارنا, میں نے شہید ہونا ہے, میری غربت کا واسطہ ذرا رک. وہ رکا, علی کے لال نے مڑ کے میری جانب دیکھا, رو کے فرماتے ظافر تو گیا نہیں ہے, میں نے کہا مولا مر جاؤں گا, چھوڑ کے جاؤں گا نہیں, قبلہ ظافر کہتا ہے, چیخ نکلی صحرا کے لال کی, رو کے فرماتے ظافر جلدی کر, اب کربلا چھوڑ, اس کی وجہ یہ ہے میری ماں اپنے بال کھول کے کربلا کی زمین سے پتھر صاف کر رہی ہے, لے آؤ حسین کے گھوڑے کی شبیہ, اور ظافر میری ماں میرے لاشے پہ آ رہی ہے, اور ظافر میری ماں کے سر پہ چادر کوئی نہیں, اور ظافر میری ماں میرے لاشے پہ بیان کرنا چاہتی ہے.